22 सितंबर 1857, 22 सितंबर 1857, दिल्ली के कश्मीरी गेट के बाहर एक अजीब मंजर है। तीन शहजादे, मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा खुसरो और मिर्ज़ा अबू बकर, शाम के ढलते सूरज के नीचे खड़े हुए अपने अंजाम का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और उनके पीछे दिल्ली का लाल किला जल रहा है। उनके सामने मेजर विलियम हडसन अपनी पिस्तौल के अंदर गोलियां भर रहा है। मेजर विलियम हडसन ने ये वादा किया था इन तीनों शहजादों से कि इनको सेफ पैसेज दिया जाएगा, भागने का रास्ता दिया जाएगा। मगर मेजर विलियम हडसन तीन गोलियां चलाता है अपनी पिस्तौल से, एक, दो, तीन, और तीनों शहजादों की बॉडीज़ कोलैप्स कर जाती हैं। उस जगह को आज भी दिल्ली खूनी दरवाज़ा कहता है, यानी द ब्लडी गेट। कुछ फ़कीर वहाँ पे ये मंज़र देख रहे होते हैं और वो ये भी देखते हैं कि किस तरह अंग्रेज़ की फ़ौज के सिपाही इन तीनों शहजादों के ऊपर जो रेशम के कपड़े होते हैं उनको नोचते हैं। अगले दिन सुबह इन तीनों जिस्मों को, इन तीनों शहजादों की बॉडीज़ को इस गेट के ऊपर टांग दिया जाता है ताकि तमाम आवाम ये मंज़र देख सके। जो ब्रिटिश रिपोर्ट जारी होती है उसमें लिखा होता है कि 3 इंसर्जेंट्स शॉट, नो फर्दर डिस्टर्बेंस, यानी 3 आतंकवादियों को कत्ल कर दिया गया है। इसके बाद किसी डिस्टर्बेंस का, किसी बलवे का ख़तरा नहीं है। मगर दिल्ली कुछ और ही याद करता है। वो ये याद करता है कि 3 शहजादे बादशाह वक्त के, मुग़ल बादशाह के, उनके नामों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया कहानी से। उस दिन मुग़ल एम्पायर का ख़ात्मा हो गया। मगर जो मिस्ट्री थी वो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि इस एग्जीक्यूशन के बाद एक सवाल वो आज तक ये जो आर्काइव्स हैं इनको हॉन्ट करता है कि व्हाट हैपेंड टू द रेस्ट ऑफ द मुग़ल ब्लड लाइन, यानी आज के ज़माने में भी कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा ख़ानदान ज़िंदा है जिसकी रगों में मुग़ल खून दौड़ता है। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। बहादुर शाह ज़फ़र, द लास्ट मुग़ल एम्परर, द पोइट एम्परर, यानी एक शायर बादशाह के तौर पे उनको याद किया जाता है। उनको रंगून एग्ज़ाइल कर दिया गया। बहादुर शाह ज़फ़र लिखते हैं, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलिम नापायदार में। ये जो बहादुर शाह ज़फ़र का ट्रायल किया अंग्रेज़ों ने, ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस थी, क्योंकि इसका वर्डिक्ट जो है वो पहले से लिख दिया गया था। जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो सिर्फ बहादुर शाह ज़फ़र का ख़ात्मा नहीं चाहती थी, वो ये भी चाहती थी कि बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में जो याददाश्त है हिंदुस्तान की, उसको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए। बहादुर शाह की डेथ 6 साल बाद हो गई अपने ट्रायल के। ही वॉज बेरिड अंडर अ नेमलेस स्लैब। उसका जो ग्रेव था, उसकी जो कब्र थी, उस पर सिर्फ एक मार्क लिखा हुआ था जिस पे 3 लेटर्स लिखे हुए थे, और वो लिखा हुआ था 228, यानी 228। ट्रायल की जो ट्रांसक्रिप्ट आज हम देख सकते हैं आर्काइव्स के अंदर, इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन में ये ट्रायल की ट्रांसक्रिप्ट मौजूद हैं। उसमें एक अजीब व गरीब बात लिखी हुई है। जो विटनेस टेस्टिमनीज दी गई इस ट्रायल के अंदर, उसमें रेफरेंसेस हैं बीवियों के, और उसमें रेफरेंसेस हैं बहादुर शाह ज़फ़र के बच्चों के, मगर उसके साथ ये लिखा हुआ है नॉट अकाउंटेड फॉर, यानी इतनी मुनज़्ज़म हुकूमत ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह के बच्चों के बारे में किसी किस्म की बात नहीं लिखती। उनको पता ही नहीं है कि बच्चे गए किधर। 2 ऐसे नाम हैं, 2 ख़वातीन के, 2 फीमेल नेम्स, जो दे सीम टू बी स्ट्रक थ्रू इन द मार्जिन, यानी उन नामों के ऊपर लाल इंक से निशान लगाए हुए, उन नामों को हम पूरी तरह आज भी नहीं पढ़ सकते। तो ब्रिटिश हुकूमत छुपाने की किसको कोशिश कर रही थी। सन 1871 1871 में एक क्लर्क बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर एक रिपोर्ट फाइल करता है, और इस रिपोर्ट के ऊपर लिखा होता है क्लासिफाइड प्राइवेट गार्डियनशिप। इस रिपोर्ट के अंदर माइनर एयर्स ऑफ द दिल्ली रॉयल फैमिली के बारे में बातें लिखी होती हैं, और इसको कहा यह जाता है कि ढाका के अंदर इस रिपोर्ट को मेंटेन किया जा रहा था। मगर इस रिपोर्ट का भी कोई फॉलो अप रिकॉर्ड आज मौजूद नहीं है। 7 साल बाद एक और ब्रिटिश मेमो निकलता है। उस मेमो के अंदर ये लिखा होता है कि द फाइनल डिसपर्समेंट ऑफ ऑल स्टाइपेंड्स रिलेटेड टू द दिल्ली रॉयल फैमिली, यानी कि जो डिसपर्समेंट थी
سٹائپنڈس کی یعنی وظیفوں کی، اس کے بارے میں ایک فائنل میمو جاری کیا جاتا ہے. یعنی عام زبان کے اندر برٹش حکومت خاموشی سے پیسے دینا بند کر دیتی ہے جن لوگوں کو سیکریٹلی برٹش حکومت پیسے دے رہی تھی، بیکاز دے ور پارٹ آف دا مغل رائل فیملی. اور یہاں پہ اس میمو کے بعد یہ جو پیپر ٹریل ہے اباؤٹ دا رائل فیملی آف ہندوستان، دا مغل فیملی، ختم ہو جاتا ہے. اس تمام انٹریگ اور اس تمام مسٹری کے تقریباً 100 سال بعد یعنی سن 2000 میں، ان دا ایئر 2000، ایک خاتون رنگون کے اندر ایک جرنلسٹ کو یہ کلیم کرتی ہے کہ اس کی گرینڈ مدر یعنی اس کی دادی ایک گھر کو صاف کیا کرتی تھی رنگون میں، اور وہ گھر ڈسینڈنٹس آف دی ایمپرر آف انڈیا کا تھا. اس نے یہ کہا کہ اس گھر کے اندر ایک لکڑی کا بکسا پڑا ہوا تھا، اور اس باکس کے اندر ایک لیٹر تھا، ایک خط تھا. اس خط کے اوپر مغل کریسٹ بھی موجود تھی، اور اس خط یعنی اس لیٹر کے اوپر جو دستخط تھے، جو سائن تھے، وہ مرزا فتح الملک بہادر کے تھے. آج تک کسی ہسٹورین نے اس لیٹر کو اس کلیم کے بعد ویریفائی نہیں کیا، مگر وہ جو سیل ہے اس باکس کے اوپر اور اس لیٹر یعنی اس خط کے اوپر، وہ سیل ایگزیکٹ میچ ہے اس سیل کی جو دلی کے ریڈ فورٹ میوزیم میں پڑی ہوئی ہے. مگر جو سیل اس خط پہ موجود ہے، جو سیل اس ووڈن باکس کے اوپر موجود ہے، وہ ایک ایگزیکٹ آئیڈینٹیکل ہے اس سیل سے جو دلی کے ریڈ فورٹ میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے، آئیڈینٹیکل ڈاؤن ٹو دا اسکریچ آن دا کریسنٹ. تو یہاں پہ یہ جو سٹوری ہے دلی اور ہندوستان کی رائل مغل فیملی کی، یہ ایک فورگاٹن ہسٹری سے ایک ایکٹیو اریجر کی طرف چلی جاتی ہے. کیونکہ جب ہندوستان آزاد ہوا 1947 میں، 1947 میں، تو کوئی آفیشیل ریکارڈ ایگزسٹ نہیں کرتا آف دا سروائیونگ ڈسینڈنٹس آف بہادر شاہ ظفر. دا برٹش میڈ شور آف اٹ. یعنی جب پاکستان ہندوستان آزاد ہوئے تو کسی قسم کا ریکارڈ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا کسی بھی کتاب کے اندر، کسی بھی آفیشیل ریکارڈ کے اندر، کہ رائل فیملی کا کوئی بھی ڈسینڈنٹ زندہ ہے. برٹش راج نے ان کو ایسے صفحہ ہستی سے مٹایا کہ آج بھی ان کا نام و نشان کسی کاغذ پہ، کسی خط پہ، کسی رجسٹر کے اندر نہیں ملتا. حیرت انگیز بات یہ کہ برٹش ریگولرلی سینسس کیا کرتے تھے، بڑی ہی ایک آرگنائزڈ حکومت تھی. ایوری سینسس دیٹ کوڈ ہیو لسٹڈ دیم، جو برٹش نے کیا، اس ہر سینسس کے اندر ایک ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ موجود ہے بسائڈ دی رائل فیملی آف دلی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ نو انٹری فیملی ایکسٹنکٹ، یعنی ایک لفظ جس نے خاتمہ کر دیا ایک انٹائر سویلائزیشن کا ود اے اسٹروک آف انک. مگر دلی میں سرگوشیاں جاری ہیں، پورے ہندوستان میں سرگوشیاں جاری ہیں. یہ جو تنگ گلیاں ہیں مہرولی کی، وہاں پہ ایک قبر ہے، ایک گریو ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ گریو جو ہے وہ مرزا ظفر کا ہے. لوکل یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ بہادر شاہ ظفر کا گریٹ گرینڈ سن تھا، اور اس کو 1930 میں ایک فرضی نام لکھ کے دفنا دیا گیا تھا. حیدرآباد میں ایک اور فیملی یہ کلیم کرتی ہے کہ دے ڈسینڈنٹس فرام بہادر شاہ ظفر's ڈاٹر، یعنی بہادر شاہ ظفر کی بیٹی نے نام بدل کے ایک رئیس زادے سے شادی کر لی تھی، اور وہ اس کی اولادوں میں سے ہیں. سن 2006 میں دلی میں ایک شخص جس کا نام بابر علی بیگ تھا، اس نے اس کلیم کو کہ وہ مغل فیملی کا ڈسینڈنٹ ہے، اپنے کلیم کو وہ کورٹ میں لے کے گیا. وہ یہ ریکگنیشن چاہتا تھا کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ وہ لاسٹ ایئر ہے مغل فیملی کا، اور اس کو ایکسیس دیا جائے دلی کے لال قلعے کا. اس کیس کو دلی میں کورٹ نے ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد اس کیس کو سیل کر دیا گیا. جو ڈی این اے ریکویسٹ کی تھی بابر علی بیگ نے، اس ڈی این اے ریکویسٹ کو کبھی لیب تک پہنچایا ہی نہیں گیا، کوئی ایکسپلیشن نہیں دی گئی، صرف خاموشی. تو سوال اس تمام کہانی کو سننے کے بعد یہ پوچھا جا سکتا ہے، اور ہم پوچھتے ہیں کہ ایک ایسی بلڈ لائن کو ختم کرنے کی، غائب کرنے کی کیا ضرورت تھی جس کے پاس آلریڈی طاقت نہیں تھی، وہ پاور لیس تھی. اور اس کی شاید وجہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ پاور شاید ہمیشہ آرمیز کے پاس، فوج کے پاس نہیں ہوتی، پاور ہمیشہ سمبلز کے اندر ہوتی ہے. ایک سنگل سروائیونگ پرنس جو لیجٹمیٹ کلیمنٹ ہے ٹو بی اے ڈسینڈنٹ آف بہادر شاہ ظفر دا لاسٹ مغل ایمپرر، وہ ایک ریلنگ پوائنٹ بن سکتا تھا ایک
لیونگ فلیگ فار ریبیلین، یعنی ایک ایسا جھنڈا جس کے نیچے بغاوت جنم لے سکتی تھی۔ اور برٹش یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ انسانوں کا، ہندوستانیوں کا قتل کریں، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ہماری جو میموری ہے، ہماری جو یادداشت ہے، اس کو اریز کر دیں۔ اور اس سے بہتر کیا طریقہ تھا کہ اس کو انٹائرلی ختم کر دیا جائے اور کسی میسیکر کا ذکر نہ ہو تاریخ کے اندر، بلکہ اومیشن ہو، ایک خاموشی سے ناموں کو رجسٹر سے غائب کر دیا جائے، ناموں کو آرکائیو سے غائب کر دیا جائے، اور ہم یہ بھول جائیں کہ ہماری جو تاریخ ہے وہ ہے کیا، اور ہماری تاریخ کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے کون۔ یہ جو رائل نام تھے مغلوں کے، ان کو ریپلیس کر دیا گیا فائل نمبر سے، اور بلڈ لائنز کو فٹ نوٹ بنا دیا گیا۔ اور اسی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ جو مغل امپائر تھی اس کو دلی کے اندر نہیں دفنایا گیا بلکہ پیپر ورک کے اندر دفنا دیا گیا۔ اگر آج آپ برما جائیں، میانمار، رنگون جانے کا آپ کو موقع ملے، آپ کو بہادر شاہ ظفر کی قبر ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر آج ماربل لگا ہوا ہے، شاید کچھ پھول بھی پڑے ہوئے وہاں پہ۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ جب برٹش راج نے بہادر شاہ ظفر کو دفنایا تھا تو اس گریو کے اوپر کسی قسم کا کوئی نام نہیں تھا۔ یہ جو نام ہے بہادر شاہ ظفر دا لاسٹ مغل ایمپرر، جو اگر آپ گوگل کریں آپ کو نظر آتا ہے، یہ 92 ایئرز کے بعد، 92 سال کے بعد اس کی قبر کے اوپر لکھا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو برمیز لیبررز تھے وہ اس کے آس پاس کھدائی کر رہے تھے، اور اس پوائنٹ پہ جہاں پہ گریو نمبر 228 تھا، وہاں پہ غلطی سے کھدائی کے دوران کچھ ہڈیاں برآمد ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہڈیاں جو ہیں ایکسیڈنٹلی مل گئی تھیں، یہ ہڈیاں بہادر شاہ ظفر کی تھی، جن کو بعد میں دوبارہ دفنا دیا گیا اور اس کے اوپر ایک ٹوم بنا دیا گیا۔ ایز فار ہز ڈیسینڈنٹس، یعنی وہ ڈیسینڈنٹس جو مغل امپائر کا خون جن کی رگوں میں دوڑتا ہے، کسی ایک ڈیسینڈنٹ کی بہادر شاہ ظفر کے بعد کوئی ٹوم نہیں ہے، کوئی پلیک نہیں ہے، کسی قسم کی ڈی این اے ایویڈنس آج موجود نہیں ہے، صرف وسپرز ہیں، سرگوشیاں ہیں، اور ایک لائن ان دا ٹرائل ریکارڈ دیٹ اسٹل ہانٹس ہسٹورینز۔ آج جو تاریخ دان ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی بڑی برٹش امپائر جو ہر قسم کا ریکارڈ رکھتی تھی، بہادر شاہ ظفر کی کسی اولاد کا، بہادر شاہ ظفر کے کسی ڈیسینڈنٹ کا ریکارڈ ایک لائن میں بھی نہیں لکھا گیا، اور اگر لکھا گیا تھا تو ان کتابوں کو، ان ریکارڈز کو صفحہ ہستی سے غائب کر دیا گیا ہے۔ تو ہم یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ the lineage shall not be perpetuated۔ مے بی اصل کنسپریسی اس بات کے اندر ہے ہی ہے کہ برٹش گورنمنٹ نے جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے صرف زمین کو کالونائز نہیں کیا، انہوں نے ہماری یادداشت کو، ہماری میموری کو بھی کالونائز کر دیا۔ ایک ایسی عجیب و غریب امپائر بنائی گئی، ایک ایسا عجیب و غریب راج بنایا گیا جس میں ایک پوری بلڈ لائن کو غائب کر دیا گیا، لیگلی بھی، لنگوسٹکلی بھی، اور ہسٹوریکلی بھی۔ تو پرہیپس ہو یہ سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی لاسٹ مغل ایئر اسٹل زندہ ہو، ایگزسٹ کر رہا ہو، اور کسی اور نام سے پہچانا جاتا ہو، کسی چھوٹے سے گھر میں رہتا ہو، ان لوگوں کے درمیان رہتا ہو جن لوگوں کے آباء و اجداد پہ اس کے اینسسٹرز حکومت کیا کرتے تھے، اور ایک رائل پاسٹ یا اس کو یاد ہو یا اس کے خون کے اندر دوڑ ہو جس کے بارے میں وہ کبھی بھی بات نہیں کر سکتا۔ شاید یہ جو امپائر تھی ہندوستان پہ ہندوستانیوں کی، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، صرف شاید ہم اس کا نام بھول گئے ہیں، اور شاید اسی طرح ہم کھرید کے اپنی یادداشت کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی جو تاریخ ہے اس کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آج جن چیزوں کو صحیح سمجھتے ہیں، کیا یہ وہ چیزیں تو نہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر امپلانٹ کی گئی ہوں، ہمیں اپنی ہی تاریخ سے منکر کر دیا گیا، اور جو اصل ہماری تاریخ تھی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آج کسی کا رائٹ ہے کہ وہ ہم پہ حکومت کرے بادشاہ بن کے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے، جو پرانے وقتوں کے لوگ تھے، ان کے ناموں کو، اس تاریخ کو اگر ہماری ریکارڈ بکس کے اندر سے، ہماری تاریخ کی کتابوں سے اگر مٹا دیا گیا تو پھر اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو تاریخ کے اندر ہوئیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا ہے، جو ہم سے چھپائی گئی۔ ہم ہر اس سیریز کی طرح ویڈیو کے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم فیکٹس بتا دیتے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے جو سننے والے، کہ کیا جو تاریخ ہم آج پڑھتے ہیں یہی ہماری اصل تاریخ ہے، یا ہماری کوئی آلٹرنیٹ تاریخ ہے جو اورل میموری کے اندر موجود ہے مگر ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس نہ ڈی این اے ایویڈنس موجود ہے، نہ ریٹن ورڈ موجود ہے، نہ ہمارے پاس آرکائیو موجود ہے۔ کیا ہمیں اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو دوبارہ سے
ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.